बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़। नाज़रीन, मैं ये चाहूँगा कि हम आज ये एक यूनेस्को की जो रिपोर्ट है, उसके जो सर्वे रिपोर्ट है, उस हवाले से आप तक ये मालूमात पहुँचाने की कोशिश करूँ कि पूरी दुनिया में पढ़ने का जो ज़ौक़ है, मताला का जो ज़ौक़ है, वो किन कौमों में या किन अफराद में या किस बर्र-ए-आज़म के लोगों में ज़्यादा है और किन में कम है। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट सर्वे कराई पूरी दुनिया की और ये मालूमात हासिल की कि इस वक्त जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनका ज़ौक़ और उनका शौक़ कितना है। तो उन्होंने सर्वे के बाद, ये रिसर्च के बाद प्रूव किया कि अंग्रेज़ जो है वो साल में 35 किताबें पढ़ता है और मुसलमान 1 किताब पढ़ता है। इसी तरह इसराइली शहरी जो है एक साल में औसतन 40 किताबों का मुताला करता है। अरब थॉट फाउंडेशन के कल्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 इससे भी बदतरीन रिजल्ट दे रही है। उसके मुताबिक एक एवरेज यूरोपियन साल में 200 घंटे मुताला करता है, जबकि एक मुसलमान और अरब एक साल में औसतन 6 मिनट मुताला करते हैं। नाज़रीन, जिस कौम में मुताला का शौक़ ना हो, जिस कौम में किताब पढ़ने का शौक़ ना हो, इल्म हासिल करने का शौक़ ना हो, तो उसमें कभी भी बुर्दबारी नहीं आ सकती, तहम्मुल नहीं आ सकता, और उसमें जो ठहराव होता है, उसकी पर्सनालिटी जो होती है, वो ठहराव नहीं पैदा हो सकता। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो जज्बात हैं, हमारा जो लड़ाइयाँ हैं, हमारे झगड़े हैं, हम किसी एक बात पर कायम नहीं रहते। ये जो आदत है हमारी, वो इसलिए और डेवलप हो रही है, रोज़ बरोज़ बदतरीन और ख़राब होती जा रही है कि हम किताबें नहीं पढ़ते, और किताब ना पढ़ने वाले लोग जो हैं उनकी हालत इसी तरह होती है जिस तरह से आपने रवांडा में या सोमालिया में या हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर रोज़ सुबह से शाम तक हम झगड़ों से हमारा पाला पड़ता है। कोई भी शख्स वो ये चाहता है कि मैं सबसे पहले गुजर जाऊँ, मैं दूसरे का जो हक है वो उसका मार दूँ, उसको रास्ता न दूँ। ये जब आदत किसी माशरे में, किसी कौम में डेवलप हो जाती है, तो वहाँ पर लोग रिसर्च करते हैं कि वजह क्या है कि ये लोग इस तरह के लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले अक्कड़ मजाज जो हैं, ये सख्त मजाज जो लोग हैं, इनकी पर्सनालिटी में कोई चेंजेस वाक़ा नहीं होती, इसमें मुस्बत सोच इन लोगों में नहीं आती। तो उस पर जब उन दुनिया के जो बड़े इदारे हैं वो हर रोज़ हर वक्त इस रिसर्च वर्क में अपना सबसे ज़्यादा फंड्स देते हैं, और उनका जो रिसर्च है उसका रिज़ल्ट ये है कि हम लोग साल में 1 किताब भी नहीं पढ़ने वाले, ये 6 घंटे से भी कम पढ़ने वाले लोग हैं। तो ये हालत हमारी है। इसी तरह से एक और वाक़ा, जब जर्मन यानी वर्ल्ड वार सेकेंड जो थी वो ख़त्म हुई और जर्मन जो थे वो जंग हार गए, तो जर्मन का जो जर्नल था वो जो फ्रांस में था, उसने अपने जर्मन अफवाज को हुक्म दे दिया कि जितने भी वारदात हैं जो इस अजायब घरों में जिस कदर भी कीमती चीज़ें हैं, वो चाहे सोना है, चाहे वो पेंटिंग्स हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, उन सब को उठाओ, और एक ट्रेन उन्होंने अरेंज की और उस ट्रेन में वो रखते गए। तो अरबों रुपए के जो उनके पास जो वारदात थी वो उसमें रखी गई, और उस ट्रेन को जर्मन की तरफ चलने का हुक्म दे दिया गया। वहाँ जो सिक्योरिटी के लोग थे वो बैठ गए, लेकिन वो जो ट्रेन थी वो हर 10 किलोमीटर के बाद ख़राब हो जाती थी। फिर वो लोग मैकेनिक आते थे, उसको ठीक करते थे, वो फिर चलती थी, 15 किलोमीटर के बाद फिर ख़राब हो जाती थी। और करते करते चूँकि एक वक्त मुकर्रर था, उस वक्त फ्रांस ने यानी आज़ादी का ऐलान करना था, जर्मन अफवाज ने निकल जाना था, और वो दिन आ पहुँचा। वो ट्रेन जो थी वो उस वक्त तक फ्रांस ही में थी, और वो वक्त आ पहुंचा तो वहीं हुक्म हुआ कि अच्छा जो चीज़ जहाँ है उसी जगह रहे और यहाँ से जर्मन लोग निकल जाएं। तो अफवाज, वो जो सिक्योरिटी के लोग थे, उन्होंने उस ट्रेन को छोड़ दिया, और वो ड्राइवर वहाँ से वापस जब आया तो फ्रांस की कौम ने, फ्रांस के लीडरों ने उसको हाथ डाले, उसको एक कौमी हीरो करार देते हुए उसका इस्तकबाल किया, और उसके हाथ में माइक थमा दिया कि अच्छा ये बताओ कि तुम ट्रेन जर्मनी में क्यों ना दाखिल हो सकी। तो उसने कहा कि जर्मन के जो सिक्योरिटी के थे, ये जर्नल था, वो ये भूल गया था कि इस ट्रेन का जो ड्राइवर है वो फ्रेंच है।
تو اس فرانسیسی ڈرائیور نے اس ٹرین کو آگے نہیں پہنچنے دیا. یقیناً اسی طرح سے 75 سالوں میں یہ پاکستان کی جو ٹرین ہے ناظرین، اس کو منزل تک نہ پہنچانے کا جو اسباب ہیں، ہم قوم کو سب کو مل کر یہ ڈھونڈنا چاہیے، یہ اسباب ڈھونڈنے چاہیے کہ یہ ٹرین منزل مقصود تک کیوں نہیں پہنچتی. پتہ چلا اور اس سے احساس ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا جو ڈرائیور ہے وہ کوئی اور ہے، وہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، اس کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دیتا. ناظرین، ہمارے اس وقت ملک کی حالات جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کا طوفان ہے وہ 14 سے 16 گھنٹے مسلسل جاری ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس یا وزراء کے گھر جو ہے وہ تو ان کی بتیاں جو ہیں وہ ایک کے بجائے 6 بتیاں ان کے گیٹوں پر بھی جل رہی ہیں، اور ان کے بیڈ روموں میں اگر بجلی چلی بھی جائے تو 10 میگا واٹ کے 6 میگا واٹ کے 1 میگا واٹ کے جنریٹر وہاں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ فوراً ایٹومیٹکلی وہ جنریٹر جو ہیں وہ آن ہو جاتے ہیں اور ان کو بجلی ملتی رہتی ہے. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ملک کے کس حصے میں یا کس جگہ میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہے، ہاسپٹلز کا کیا عالم ہے، آپریشن تھیٹرز کا کیا عالم ہے، جو مریض مر رہے ہیں جن کو اشد ضرورت ہے پکھے کی یا ایئر کنڈیشن کو، ان کے ہاں تک بجلی نہیں پہنچ رہی. تو اس وقت یہ احساس ہمارا اسی فرانس کی طرح کا ہے کہ ہمارے اس ملک کا جو یا ٹرین کا جو ڈرائیور ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ عوام، یہ لوگ جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں. میرے ساتھ آج مہمان ہیں جناب مرتضیٰ درانی صاحب، سابق مشیر اطلاعات حکومت آزاد جموں کشمیر، وہ اب تشریف لائے ہیں. درانی صاحب بہت مہربانی ہے، آپ تشریف لائے. تو میں نے جس طرح سے یہ گزارش کی، لیکن ساتھ ہی میں یہ چاہوں گا آپ کو، ایک میرے پاس ویڈیو ہے کہ جو ہمارے جو کشمیر کے جو لوگ آر پار ہیں وہ کس طرح سے چیخ کر اپنے پیاروں سے سلام دعا لے رہے ہیں. ذرا میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں اور اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں. جی. وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی، غیروں میں بٹی میری دھرتی، غیروں میں بٹی میری دھرتی، جب ایک وطن بنے. یہ ہمارے بھائی جو کشمیری ہیں آر پار، یہ ان کا ہے. لیکن اسی کے ساتھ نرسما راؤ جو وزیر اعظم انڈیا رہ چکے ہیں، ان کا بھی ایک انٹرویو، ہمارے معروف صحافی ان سے انٹرویو لے رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ ذرا اس کو بھی سن لیجئے کہ نرسما راؤ کیا کہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. ایک بڑی اتھارٹی، ایک بڑا سیاسی لیڈر گزرا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا بڑا کامیاب وزیر اعظم گزرا. ذرا اس کو بھی سنیے گا. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر پر کوئی بھی بات نہیں ہونی چاہیے. کشمیر بالکل جھگڑے میں ہے، مشکل میں ہے، اور اس کا حل نکلنا چاہیے، اور ایسا حل نکلنا چاہیے جو انڈیا اور پاکستان کو بعد میں ہوگا قبول. پہلے دونوں کشمیروں کو قبول ہونا چاہیے، عوام کو قبول ہونا پہلے عوام کو قبول ہونا چاہیے، ایسا حل نکلنا چاہیے. پر اگر عوام یہ چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے یو این کا حوالہ مت دیجیے. یو این کا حوالہ بڑی پھنساوٹ والا ہے، اس میں انڈیا سے زیادہ پاکستان پھنستا ہے. وہ کیسے سمجھائیے لوگوں کو. آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں، کوئی ٹیکسٹ نہیں پڑھتا ہے. یو این کے ڈاکیومنٹ میں، اس ریزولوشن میں پہلا ہی لکھا ہوا ہے، پہلا ہی دھارا ہے اس میں کہ وہاں سے ساری فوج وڈرا ہوگی. ہم بھی وڈرا کریں اور آپ بھی وڈرا کریں. تینوں آپشن ہیں. پاکستان میں آپ کے سب نیتاؤں سے میری خوب کھل کے بات ہوتی ہے اور بہت فرینڈلی ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے. آپ کے ایک بھی لیڈر نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ تھرڈ آپشن. نرسما راؤ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کینڈیڈ انٹرویو ہے، کینڈیڈ خیالات کا اظہار ہے کہ نمبر ایک کہ ہم نے، ہماری لیڈرشپ نے، یعنی یا کشمیری لیڈرشپ نے یا ہماری پاکستان کی لیڈرشپ نے، ہمارے وکیل نے، ایک تو یونائٹڈ نیشن کی وہ قراردادیں نہیں پڑھی کہ جس میں جس پر بیس کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ جی تمام افواج کو نکل جانا ہے وہاں سے. نمبر 1. اور نمبر 2، نرسما راؤ یہ کہتے ہیں کہ 2 آپشن پر تو بات ہو رہی ہے قراردادوں کے مطابق. تھرڈ آپشن جو ہے کہ اگر ہم کشمیر کو آزاد چھوڑ دیں، خود مختاری دیتے، تو اس حوالے سے آپ کی پاکستانی لیڈرشپ کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں یا کبھی اس طرف جاتے نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ گردیش صاحب. اصل میں یہ جو یو این کی ریزولوشنز ہیں، اس پر ہی ہمیں آج سے
جو ہے 50 سال 60 سال سے لیڈرشپ جو ہے اس کے گرد ہی ہمیں گھما رہی ہے. اور یہ جو 2 آپشن اس میں موجود ہیں، یہ انڈیا اور پاکستان، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نرسمہا راؤ نے بڑی جو ہے پتے کی بات کی، اور ایک ہندو لیڈرشپ جو ہے وہ اگر یہ کہہ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پس پردہ ایک اور بات بھی ہے کہ بھارت میں جو علیحدگی پسند کی تحریکیں چل رہی ہیں، جو آپ خالصتان کی تحریک دیکھ لیں، باقی جو ان کے صوبوں میں تحریکیں، تو اگر تو تھرڈ آپشن پہ پاکستان بات کرے، پاکستان کے لیے تو شاید یہ قابل قبول حل ہو تھرڈ آپشن، لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا کے لیے اس لیے نہیں قابل قبول ہوگا کہ اگر ایک کشمیر میں وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے ایکسیپٹ کریں گے تو پھر ان کو ہندوستان میں کئی اور ریاستیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی، انڈیپینڈنٹ اور خود مختار بنانی پڑیں گی، جس میں خالصتان کی تحریک سب سے بڑی ہے. درانی صاحب یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ہم کشمیر کے ایشو کو انڈیا کی دیگر ریاستوں سے لنک اپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب وہ ریاستیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اس طرح، تو کشمیر کا ایشو ایگزسٹ کر رہا تھا، کشمیر انڈیپینڈنٹ تھا، کشمیر کی اپنی حکمرانی تھی، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، تو اس حوالے اس کو لنک اپ تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت بین الاقوامی سطح پر جا کر کہے کہ یس ہم تھرڈ آپشن کو بھی لے کر چلتے ہیں، اور انڈیا اگر یہ کہتا ہے اور ہم رائے شماری میں تیسرا آپشن بھی رکھتے ہیں، اگر لوگوں کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان پہلا ملک ہوگا، اس کو تسلیم کرے گا. جی بالکل صحیح بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان کو کشمیریوں پر اعتماد کرنا چاہیے کہ اگر کشمیر ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پہ سامنے آئے گا تو وہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ریاست ہوگی. پاکستان کا، ہمارا کشمیر کا اور پاکستان کا ایک سمجھ لیں کہ قدرتی طور پر جو ہے نا وہ علاقہ ہے، اور ہمارے راستے سارے وہاں جا رہے ہیں، ہماری کلمہ ایک ہے، ہمارا دین مذہب ایک ہے، تو کشمیری آج تک لڑ کیوں رہے ہیں؟ اس کلمے کی خاطر تو لڑ رہے ہیں انڈیا سے. حالانکہ ہندوستان میں تو 25-30 کروڑ اور بھی مسلمان موجود ہیں، وہ کیوں نہیں لڑ رہے انڈیا سے یا ہندوستان سے؟ تو بات یہ کہ اگر پاکستان گورنمنٹ، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر وہ کشمیریوں پر اعتماد کرے، کشمیریوں کو یہ حق دے کہ آپ کی ریاست اگر علیحدہ ہوتی ہے، خود مختار ہوتی ہے، تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو، تو پھر تو انڈیا کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں رہ جاتا. درانی صاحب میں چاہوں گا کہ ایک اور میرے پاس فوٹیج ہے، یاسین ملک جو اپنے جب وہ آزاد تھے تو کیا فرما رہے ہیں، ذرا ان کو بھی سنیے گا. جی یہ انائے جو مجھے سمجھ آیا بچپن سے، میں نے تحقیقاتی ایجنسیاں دیکھی، آئی بی بھی دیکھ لی، ملٹری انٹیلیجنس بھی دیکھی، سی بی آئی بھی دیکھ لی، لیکن یہ این آئی اے کوئی تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے. یہ این آئی اے، آپ نے اگر شعلے کی پکچر دیکھی ہے، یہ ہندوستان نے بنایا ہے گبر سنگھ، تاکہ گبر سنگھ نکلے اور وہ کشمیری لوگ کو ڈرائے دھمکائے. یہاں کہیں گے کہ این آئی اے آ جائے گی اور وہ آپ کو تہاڑ جیل میں بند کر کے لے جائے گی. جی این آئی کے حوالے سے کہ یہ کوئی تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے، یہ ایک لوگوں کو پھنسانے کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے، اور اس وقت یہ یاسین ملک کے حوالے سے یعنی دنیا میں خدشہ یہ پایا جاتا ہے. تمام بڑی لیڈرشپ کو، مسلمان جو لیڈرشپ یا ہمارے پاکستان کی لیڈرشپ کو، ابھی ہمارے وزیر خارجہ نے لیٹر بھی لکھا ہے کہ جی اس کو وہاں قتل کر دیا جائے گا. جی دیکھیں گردیش صاحب، اس سے پہلے بھی ڈریکونین لاز جو ہیں وہ ہندوستان نے کشمیر میں بنائے، اور صرف کشمیر میں انہوں نے یہ آواز دبانے کے لیے کشمیریوں کی، ادھر کی لیڈرشپ کے لیے، ادھر کی عوام کے لیے، آپ نے دیکھا ہے ہزاروں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ماورائے عدالت قتل کر دیے گئے، انکاؤنٹرز میں قتل کر دیے گئے، اور بھارتی فورسز وہاں پہ، پولیس، فوج. آپ نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے اس وقت اس کی سب سے زیادہ جو آکوپیشنل فورسز ہیں وہ کشمیر میں، اور یہ چھوٹی سی وادی جو ہے وہ ایک پوری جیل کی صورت اختیار کر گئی. تو جو یاسین ملک صاحب فرما رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک گبر سنگھ کی صورت میں انہوں نے ایک ایجنسی بنا دی ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائے دھمکائے. اور ایک یاسین ملک کا کیس بیسیکلی انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پر سیٹ کیا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی وہ اس کے سبق دے سکیں کہ اگر یاسین ملک کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ، اگر یاسین ملک جیسا لیڈر جو ہے جو امن کی بات کرتا تھا، جو ہندوستان کے ساتھ، جب یاسین ملک بات چیت کی، جی ہاں ملک صاحب جب پاکستان آئے لاسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ان کے لیے مظفر آباد میں بہت بڑا جلسہ ارینج کیا جب افضل گرو کی شہادت ہوئی تھی. اس وقت بھی یاسین ملک کا یہ سٹانس تھا کہ میں نے ہندوستان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر کشمیریوں کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، اور چھوٹے سے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حال ہی میں جو اس وقت کشمیر ہاؤس میں جو
ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس کے بارے میں ہم درانی صاحب سے پوچھیں گے، چونکہ یہ سب سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں کشمیر ہاؤس کے حوالے سے، اور کشمیر ہاؤس کی جو اندرونی خبریں اس حوالے سے یہ زیادہ باخبر صحافی ہے. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک ناظرین. تو جی، جس طرح سے درانی صاحب فرما رہے تھے یاسین ملک صاحب کے حوالے سے، ان کا یہ جلسہ کرایا گیا اور وہ ٹیبل ٹاک پر یقین رکھتے تھے کہ تھرو ٹیبل ٹاک نیگوسیشن ہم کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ریزالو کریں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حال ہی میں جو اس وقت آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی کشمیر ہاؤس میں، اس حوالے سے، اور وہاں ہمارے جو شاہ غلام قادر ہیں ان کی تقریر، اور پھر وہاں صدر آزاد کشمیر کی آپس میں جو تلخی بھی ہو گئی. ناظرین میں یہ چاہوں گا ذرا شاہ غلام قادر صاحب کی ذرا گفتگو سنیے گا. پیدا ہوئے کیا اسٹیٹ پالیسی میں تبدیلی، میں اس طرف آ رہا تھا کہ کیا اسٹیٹ پالیسی میں تبدیلی ہے، کیا ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان کوئی تبدیلی آئی ہے. ہمیں تو شبہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی آئی، ورنہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ جی اس کچھ کہے اور اس کے بعد اس پہ سے وڈرا ہو جائے. تو میں نے کہا ایک تو آپ کو اس طرف توجہ دلا دوں، تو وہ کاغذات جو ہے وہ فارن آفس آپ نکلوا لی، آپ کو پتہ لگے گا کہ جوائنٹلی سب نے مل کر. یہ جو حال ہی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے کشمیر ہاؤس میں، اور اس حوالے سے درانی صاحب ہم جاننا چاہیں گے، وہاں شاہ غلام قادر کی گفتگو اور صدر صاحب کی گفتگو میں آپس میں تلخی بھی ہوئی ہے، چونکہ شاہ غلام قادر صاحب نے یہ کہا کہ آپ کی حکمرانی میں، یعنی آپ کے ہمارا جو بڑا وکیل تھا اس نے جو یونائٹڈ نیشن میں جو تقریر کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر جمعہ تک آگے اور پھر 1 گھنٹے تک آگے، اور اس کے بعد ختم ہی ہو گئی بات کشمیر کے حوالے سے. اس پر ان کی آپس میں تلخی ہوئی. آپ کی جو وہاں کی اندرونی جو پوری کہانی ہے وہ ذرا کیا ہے، وہ پلیز ناظرین کو بتائیے. گدے صاحب، یہ جو قمر زمان قاہرہ جو ہمارے مشیر بنے وزیر اعظم پاکستان کے آن کشمیر، گلگت کشمیر منسٹری، قاہرہ صاحب نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا. اس وقت ضرورت تھی اس وقت کام کی کہ وہ انہوں نے آزاد کشمیر کے سابق وزرائے اعظم، سابق صدور کی پر مشتمل ایک کانفرنس بلائی. لیکن جو میں نے وہاں پہ آبزرو کیا کہ آلموسٹ ساری لیڈرشپ جو آزاد کشمیر تھی، انہوں نے آزاد کشمیر کی ساری لیڈرشپ نے حکومت پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے یہ کہا کہ جی کشمیر ایشو پر حکومت پاکستان کا کوئی موقف نہیں، چاہے وہ پہلے والی گورنمنٹ ہو یا کرنٹ گورنمنٹ ہو، نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کی. اس بات پہ تو شاہ غلام قادر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں 5 اگست 2019 ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک جمعے کا دن رکھا گیا، پھر 1 گھنٹہ اور پھر ختم، اس کے بعد ختم ہی ہو گئی. تو اس بات پہ تو صدر ریاست جو ہیں وہ آگ بگولا ہو گئے، کیونکہ ان کی پارٹی کا یہ ایشو تھا. حالانکہ صدر ریاست جو ہوتا ہے وہ ایک غیر جانبدار عہدہ ہوتا ہے، اور وہ تمام پارٹیوں کا صدر ہوتا ہے. صدر کا جو یہ منصب نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کرے، لیکن خیر وہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی. لیکن میں نے یہ وہاں پہ آبزرو کیا جس طرح سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب نے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کے ایچ خورشید کا جو فارمولا تھا اس کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اب ادروائز کوئی اور طریقہ نہیں. انہوں نے چودھری عبد المجید صاحب نے یہ کہا کہ جی یہاں پہ جو لوگ آپ بیٹھے ہیں یا جنہوں نے یہ کانفرنس بلائی، ان کے پاس مینڈیٹ کیا ہے؟ آپ کے پاس مینڈیٹ کیا ہے؟ آپ کس حیثیت میں یہاں پہ ہمیں بلا رہے ہو، یا آپ کے پاس کیا اختیار ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی فیصلہ کر سکیں؟ یہ صرف یہ گفتن نشستن برخاستن ہے، کیونکہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. جن کے پاس مینڈیٹ ہے انہوں نے ان کے طرف اشارہ کیا، وہ ان سے بات کرنی چاہیے جو ڈیسیژن میکر. تو آپ کو لوگوں کو تو یہاں سے ٹھپے لگا کے وہ بھیج دیتے ہیں، اور پھر یہ ان کے الفاظ تھے، اور پھر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم نے کیا یہاں پہ بات کریں. صاحب میں ذرا یہ بھی ناظرین کو بتا دوں کہ ہمارے اس وقت جو معاشی جو اس وقت ایک بحران چل رہا ہے، پورا ملک جو ہے وہ بحران میں ہے، اور آپ کا پیٹرول اور ڈیزل جس طرح سے 208 روپے 210 روپے تک چلا گیا ہے لیٹر، وہیں اسی جگہ پر ہماری آزاد کشمیر کی چھوٹی سی ریاست جس کے فزیکلی 2.5 ضلع ہیں، اس کے صدر محترم کے لیے کوئی ہم نے سنا ہے کہ 12 کروڑ روپے کی مرسڈی کا آرڈر دے دیا گیا ہے، اور 10 کروڑ روپے کی جو اسپیکر صاحب کے لیے گاڑی جو ہے وہ آرڈر دے دیا گیا ہے.
تو اس حوالے سے اور ان پر جو پیٹرول لگے گا کہ یعنی کم از کم ان کی جو مائلیج ہوتی ہے وہ 5 کلومیٹر 4 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتی. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ یہ سچی خبر ہے اور یہ آرڈر پلیس ہو چکے ہیں اور یہ گاڑیاں آ رہی ہیں ان دونوں صاحبان کے لیے؟ اصل میں یہ پچھلے سال جو یہ خبر میں نے بریک کی تھی جو جب سردار مسعود خان صاحب پریزیڈنٹ تھے انہوں نے جو ہے وہ 2 گاڑیاں آرڈر کی تھی, اس میں ایک مرسیڈیز اور ایک جو ہے وہ ٹویوٹا V8 جس کو آپ کہتے ہیں لینڈ کروزر. جی تو اس وقت ایک لینڈ کروزر تو ٹویوٹا موٹر نے فوری جو ہے ان کو ڈیلیور کر دی, لیکن مرسیڈیز والے جو ٹائم لیتے ہیں وہ جرمنی سے آتی ہے, تو وہ گاڑی اب جو ہے وہ آن اے وے ہے کہ وہ اب ڈیلیور ہونے کے لیے آ رہی ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی ریاست چھوٹی سی ریاست ہے, 40 لاکھ 45 لاکھ کی آبادی, اور وہاں پہ آپ جو ہے افسر شاہی کے خرچے دیکھیں, وہاں پہ ہمیں تو پجارو سٹیٹ کہا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, اور اس سے پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا. لیکن اب جو تباہی بربادی کی گئی ہے ریاست کی اور اب جو کچھ کیا جا رہا ہے, اس سے پہلے میں نے اپنی 25-30 سالہ جو ہے اس صحافتی زندگی میں نے نہیں دیکھا. جو کچھ اب ہو رہا ہے, ریاست آپ کی بالکل جو ہے وہ آخری دانے پر پہنچ چکی ہے, اور بالکل جو ہے وہ نہ ان کا کوئی نا ہمارے پاس نہ کوئی ایگریکلچر ہے, نہ کوئی انڈسٹریل یونٹ ہے, نہ کوئی ہمارے پاس سورس آف انکم بھی کوئی نہیں ہے. صرف ہمارے پاس سورس آف انکم ایک ہوتا تھا کہ ہم نے فارسٹ کو جو ہے کٹ کرنا ہے, یا ہمارا ہائیڈل تھا, تو ہائیڈل سیکٹر کو تو آپ کو خود پتا, آپ خود تجربہ اس میں, ہائیڈل سیکٹر تو ہمارا ختم ہو گیا تھا. تیسرا ان کے پاس سیکٹر تھا منرلز پہ کبھی توجہ نہیں دی. چوتھا ان کے پاس ٹورزم تھا, ٹورزم کو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا ہوا ہے. آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے محکمے بالکل سو رہے ہیں اس وقت. جو ریاست جو ہے اس وقت آپ خود مظفر آباد کیپٹل میں جا کے دیکھیں, وہاں پر ہو کا عالم ہوتا ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک, لیکن بریک سے واپس آ کر ہم درانی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ہمارے ہاں یہ خبر بڑی گشت کر رہی ہے کہ ہمارے آج کل پہلے دفتروں کا ایک اصول ہوتا تھا کہ صبح 9 بجے میکسیمم ہر دفتر ہر آفس کھل جاتا تھا, چاہے وہ پرائم منسٹر آفس ہو یا نیچے کسی اور چھوٹا سا کوئی ایک دفتر ہو سرکار کا, وہ 9 بجے تک کھل جاتے تھے اور آفیسران جو ہے اپنی اپنی سیٹوں پر آ جاتے تھے. لیکن شنید ہے کہ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب شام 4 بجے 5 بجے دفتر میں آتے ہیں. اس حوالے سے ہم درانی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ خبر درست ہے, اور ہمارے ہاں یہ جو ہو کا عالم ہے کیا یہ کنٹینیو رہے گا یا اس میں کوئی فرق پڑے گا آنے والے دنوں میں؟ اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک ناظرین. تو جی درانی صاحب, اس وقت جو آزاد کشمیر میں یہ جو شام اب 4 بجے سے دفتروں کا آغاز ہوا کرے گا, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ جی آفیشیلی تو انہوں نے اناؤنس تو نہیں کیا کہ 4 بجے آفس کھولیں گے, لیکن جو اس وقت بیڈ گورننس کی مثال آزاد کشمیر میں آئی ہے اور دیکھنے میں آئی کہ اس سے پہلے 70 سال میں یا 50 سال میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مظفر آباد میں سرکاری دفتر جو ہیں وہ بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں, سرکاری افسران کوئی کام نہیں کر رہے. کیونکہ جب چیف ایگزیکٹو جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں, جب ان کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر از ناٹ اویلیبل, پرائم منسٹر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب اویلیبل ہوں گے, مطلب ان کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے, کوئی شیڈول نہیں ہے, کوئی ان کا کوئی ایسا میکنزم نہیں بنایا. پرائم منسٹر صاحب اچانک رات کو 2 بجے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی مظفر آباد چلنا ہے, کوئی میٹنگ شیڈول ہوتی ہے, تو اب لوگوں کو یقین ہی نہیں رہا کہ یہ میٹنگ ٹائم پہ ہوگی. اگر وہ 11 بجے میٹنگ شیڈول ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ پتا کہ اب دن کے 11 بجے والی میٹنگ رات کو 11 بجے شاید ہو, اور ہو سکتا ہے آج 11 بجے نہ ہو, کل 11 بجے ہو. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ اسی فوٹیج میں یہ پرائم منسٹر صاحب راجہ فاروق حیدر صاحب کو بڑا کمپلیمنٹ پیش کر رہے ہیں. ذرا ناظرین یہ سنیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں ایک چیز گزارش کروں کہ دیکھیں کسی کا جو اچھا کام ہوتا ہے, یہاں راجہ فاروق حیدر خان صاحب بیٹھے, اللہ جانتا ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں نے درجنوں جگہوں پہ کہا کہ میں اس بندے کو دل سے سلوٹ کرتا ہوں کہ اس کی دلیری کہ جس پہ اس بندے نے کھڑے ہو کے جو مالیاتی خود مختاری کے حوالے سے فیصلہ کر لیا. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا سے لوگوں کے جانے کے بعد آپ کی عظمت. جی درانی صاحب کمپلیمنٹ پیش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ وزیر اعظم مجھے آپ کو اور عوام کو بڑی توقع تھی کہ یہ ڈیلیور کریں گے, چونکہ انہوں نے جو اپنی پرائیویٹ جو بزنس امپائر جو انہوں نے بلڈ اپ کی اور ایک مثال دی کہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑا پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا جو اپنی مدد آپ کے سیلف فائنینسنگ کی بیسس پر. تو
आज़ाद कश्मीर में भी हम समझते थे नंबर 1 कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, 2 टूरिज्म में बूम आएगा, 3 हाइड्रो डेवलपमेंट में बूम आएगा, 4 जंगलात की प्रिजर्वेशन पर एक लॉ बनेगा और प्रिजर्वेशन होगी और प्लांटेशन होगी। आप मुझे बताएं, कुछ भी नजर। ये जो आप कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, ये उन्होंने एक फारूक आदिल साहब के लिए नहीं कहा, उन्होंने अपोजिशन के हर एक मेंबर के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया। ये वो तकरीर है। अच्छा। और वो उसकी वजह भी हमें पता है कि क्योंकि उनको ये खतरा लाक है कि शायद अगले आने वाले दिनों में कोई तब्दीली आ रही है और आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर इन हाउस चेंज के लिए एफर्ट हो रही है। और मुझे लग रहा है कि शायद ये बजट के फौरी बाद जो है, लेकिन चेक बुकें फिर खुलेंगी और चेक फिर लिखे जाएंगे, शायद इस बार चेक बुकों से काम ना चले। अच्छा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्टर में तनवीर इलियास साहब ने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया, मैं ये समझता हूँ कि वो जो कॉरपोरेट बिजनेस है और कॉरपोरेट सेक्टर है उसकी तरह रियासत को चलाना चाह रहे हैं, जबकि रियासत जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर नहीं है। रियासत बहुत सारी जो है उसके लवाजमात होते हैं, उसमें बहुत सारे मामलात होते हैं, बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये सेंसिटिव स्टेट है आज़ाद कश्मीर, ये पाकिस्तान के बाकी सूबों से बहुत मुख्तलिफ है। आप आज़ाद कश्मीर में जितने चीफ सेक्रेटरी सर्व करके गए वो पाकिस्तान के सूबों में भी चीफ सेक्रेटरी रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि आज़ाद कश्मीर छोटा सा खिता है, लेकिन वो कहते हैं ये सबसे ज़्यादा नाजुक यहाँ पे सूरत हाल है। यहाँ पे लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, हर बंदा जो है वो लीडर है, हमारे कारकुन कम हैं, लीडर ज़्यादा हैं और अवाम में ज़्यादा लीडर हैं। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर वाला माहौल नहीं चल सकता। दुरानी साहब, आखिरी में हमारे पास 2 मिनट हैं। हमारी जो पुरानी लीडरशिप थी, मैं ये चाहूँगा कि उस हवाले से भी ज़रा आप अगर कुछ गुफ्तगू करना चाहें कि क्या उसका कोई कंपैरिजन आज के दौर में हम कर सकते हैं कि कोई है ऐसा लीडर कि जिसमें सरदार अब्दुल कयूम खान जैसा, सिकंदर अय्याज जैसा, केएच खुर्शीद जैसा या गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान जैसा कोई रोल, कोई किरदार अदा कर सके? जी, बदकिस्मती यही रही है कि अब हमारे पास ऐसी लीडरशिप नहीं रही। अब हमारी रियासत की ये बदकिस्मती है, कश्मीरियों की बदकिस्मती है कि सरदार अब्दुल कयूम खान साहब जैसा, सरदार इब्राहिम साहब और केएच खुर्शीद, मुमताज़ राठौर, ये अब लीडर दोबारा पैदा नहीं होंगे। अब आप हमारी रियासत की जो है ना, आप बदहाली का और ये जो मामलात चल रहे हैं, जो हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, वो सिर्फ लीडरशिप ना होने की वजह से। इस वक्त खालिद इब्राहिम जैसा भी लीडर होता तो शायद वो भी अपना एक किरदार अदा करे, वो भी फोत हो गए। तो अब जो है लीडरशिप का फुकदान हो गया है और जो हमारे पास करंट लीडरशिप है वो आप देख लें कि उनके अपने मफादात। हमारे पास वक्त बिल्कुल अब इख्तिताम पर पहुंचने वाला है, लेकिन जाने से पहले मैं आज़ाद कश्मीर में एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक वेटर का काम करने वाला जिसका नाम गुल हसैन है, वो मुजफ्फराबाद में रहते हैं। उनके 4 बच्चे, 2 बेटियां और 2 बेटे, और चारों ने उस कलील तनख्वाह में, इस वेटर ने अपनी उस कलील तनख्वाह में इन 4 बच्चों को डॉक्टर बनाया। और ये सारे रिसर्च फेलो अब ये आज ये स्पेशलाइजेशन करते हैं और वहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त वो कामयाब तरीन डॉक्टर कहलाते हैं। और ये उनके वालिद गुल हसैन हैं जो दरमियान में खड़े हैं। और जिस शख्स ने अपनी इस सर्विस में 35-36 साल या 40 साल सर्विस में शुनीद है कि उन्होंने बाज़ार से नई जूती खरीद कर नहीं बल्कि लंडे की जूती, लंडे के कपड़े खरीद कर, तो इन्होंने अपना निज़ाम चलाया, अपनी बेगम का निज़ाम चलाया, लेकिन अपने उस रिस्क के हलाल से इन बच्चों को पढ़ाया। और ये चारों बच्चे इस वक्त डॉक्टर हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए, अवाम के लिए जो ये रहते हैं, उनके लिए ये सबक है। बड़े बड़े लोगों के लिए ये सबक है कि जो हराम का पैसा कमा कर ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा किंग एडवर्ड से डॉक्टरी करे या यूईटी से इंजीनियरिंग करे, तो मेरा ख्याल है फिर वो बच्चा उनके लिए मुस्तफीद नहीं होगा। वो किसी और के लिए तो हो सकता है, लेकिन रिस्क के हराम कमा कर खिलाने वाले और बच्चों को पढ़ाने वाले कभी भी वो मुल्क को कौम काम नहीं आते, वो ना माँ बाप के काम आते। मैं नाजरीन इसी पर हम ख़त्म करते हैं। दुरानी साहब, आप क्या देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के आने वाले दिनों में, कि क्या कोई तब्दीली आएगी? मेरा ख्याल है जी तब्दीली तो नज़र आ रही है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में तब्दीली नागज़ीर भी हो चुकी है। जिस तरह इदारे तबाह हो रहे हैं, बैड गवर्नेंस है, कोई पूछ गछ नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो इसलिए तब्दीली तो आने वाली है। और बजट के फौरी बाद शायद एक नई अदम एतमाद पेश होगी। हो सकता है इस असम्बली में 3-4 अदम एतमाद पेश हों, लेकिन फ़िलहाल जो है वो एक नई अदम एतमाद जो है वो पेश होने जा रही है। नई अदम एतमाद आने वाली है। इसी पर हम ख़त्म करते हैं। आइंदा हफ्ते फिर आपके सामने पेश होंगे। उस वक्त तक के लिए आप अपना और इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।